नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने अपनी पिछली नशिस्त में मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के सिलसिलावार मौजू पर गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ ज़राए इल्म की बहस के तहत विजदान की, ख्वाब की और विजदान की बहस को मुकम्मल किया। हवास खमसा, अक्ल और विजदान, इंसान के अंदर वदीयत किए गए ये जो तीन सोर्सेज हैं, उनमें तीसरे सोर्स पर हम अपनी गुफ्तगू को ला चुके हैं। और विजदान यानी इंट्यूशन, उसे समझाने के लिए इंसान की जो ज़ाहिरी और बातनी हालतें हैं उनको, और ख्वाब के रेफरेंस के साथ और नींद और बेदारी की हालतों को सूरज और ज़मीन के ताल्लुक़ के साथ वाज़े किया। अब हम इस विजदान के बाब में वो जो 5 लताइफ़ हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस नुक्ते से कर रहे हैं। और इन ज़राए इल्म की बहस हवास खमसा की, अक्ल की, फिर विजदान की, और विजदान के बाब में फिर आज लताइफ़ खमसा की बहस जो आज शुरू हो रही है। इस पूरी बहस का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान के अंदर वदीयत किए हुए, इंसान की फ़ितरत में और उसकी तबीयत और शख्सियत में इनग्रेन्ड, जो इनबिल्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तख्लीकी तौर पर, खिल्की तौर पर जो उसके अंदर ज़राए इल्म के रख दिए हैं और जिनके बीज बो दिए हैं, वो सारे के सारे इंसान की जुमला इल्म की ज़रूरतों की कफ़ालत नहीं कर सकते। इंसान की जितनी इल्मी ज़रूरतें हैं, फ़िक्री ज़रूरतें हैं, अखलाक़ी तकाज़े हैं, उसके तबई तकाज़े हैं, उसके मुआशरती तकाज़े हैं, सिमाजी तकाज़े हैं, उसके मावराई तकाज़े हैं, जितने भी, वो सारे के सारे तकाज़े और उसके शऊर से उठने वाले जुमला सवालात का जवाब ये तीनों सोर्सेज ऑफ नॉलेज मिलकर भी नहीं दे सकते। इसलिए कि इंसान की जो ज़िंदगी है और इंसान की शख्सियत के अपने कई गोशे हैं, और हर गोशे की एक अपनी दुनिया है, ज़रूरत की, ज़रूरियात की दुनिया है। और हर गोशे की ज़रूरियात की दुनिया से फिर उसी तरह के हज़ार लाखों सवालात और इस्तिफ़सारात और हाजात उठती हैं। और अक्ल और शऊर इन तमाम सवालात का जवाब देने और इन तमाम ज़रूरियात की कफ़ालत करने में काफ़ी नहीं है। इन इंसानी शख्सियत का हयातियाती पहलू भी है, जिसे हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कहेंगे। उसके बेशुमार, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ कि शख्सियत के गोशे कितने हैं, ताकि अंदाज़ा हो सके कि इंसान जिसको हम एक इकाई समझते हैं वो कितनी इकाइयों का मुरक्कब है। उससे ये पता चल जाएगा कि कितना मल्टी डायमेंशनल है इंसान या इंसान की पर्सनैलिटी, और उसके कितने बेशुमार एस्पेक्ट्स हैं, जिनमें से एक उसका बायोलॉजिकल है, हयातियाती पहलू है। इसकी एक अपनी ज़िंदगी है, इसके एक अपने तकाज़े हैं और इसकी अपनी ज़रूरियात। दूसरा फिर इंसान की ज़िंदगी का सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसका समाजी और मुआशरती पहलू है ज़िंदगी का। उसके अपने कई रिश्ते हैं, कई तकाज़े हैं, कई दायरे हैं, कई ज़रूरियात हैं, और उसकी तश्कील के लिए और उसकी तामीर के लिए और उसकी तकमील के लिए फिर अलग सी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर इंसानी ज़िंदगी के अंदर एक सकाफ़ती पहलू आता है, कल्चरल एस्पेक्ट है।
وہ پھر ایک اپنی جگہ الگ دنیا ہے۔ تو ثقافتی پہلو ہیں جن سے ثقافت وجود میں آتی ہے، سوسائٹی کے اندر تہذیبی اور ثقافتی ورثے وجود میں آتے ہیں اور ادارے وجود میں آتے ہیں، انسٹیٹیوشنز۔ سو اس کی ایک اپنے تقاضے اور ان کی تکمیل کی اپنی ضروریات ہیں۔ تو بایولوجیکل ایسپیکٹ کے بعد پھر سوشولوجیکل ایسپیکٹ ہوا، پھر اس کے بعد کلچرل ایسپیکٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد انسان کی لائف میں سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آتا ہے، اس کا نفسیاتی پہلو ہے۔ اور انسان کے نفسیاتی پہلو میں اس کا شعور ہے، اس کا لاشعور ہے، اس کا تحت شعور ہے، ان تمام چیزوں کے پھر آگے تقاضے ہیں، وہ اپنی ان کی مانگ ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کی کفالت کے لیے پھر علم کے اعتبار سے اور رہنمائی کے اعتبار سے پھر ایک دنیا ہے۔ نفسیاتی اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے آگے پھر انسان کا سائیکیکل ایسپیکٹ ہے، یہ انفسی پہلو ہے انسان کا، انفسی پہلو، جس میں انسان کے نفس اور شعور کے مختلف فیزز آتے ہیں، جس میں جذبہ ہے، ارادہ ہے، ادراک ہے، ان سے پھر ڈیولپ ہوتی ہیں پوری دنیایں۔ تو اس کی تقاضے اور ان کی ضروریات ہیں جس کی تکمیل انسان مانگتا ہے۔ اس کے بعد پھر انسانی زندگی میں ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ ہے، ماورائی پہلو ہے۔ یہ وہ ماورائی پہلو ہے جو انسانی زندگی میں آرٹس کو، ریلیجن کو، فلسفی کو، لٹریچر کو، ادب کو، پوئٹری کو تشکیل دیتا ہے اور علوم وغیرہ کو تشکیل دیتا ہے۔ پھر اس ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ سے بڑھ کر پھر انسان کا اسپریچول ایسپیکٹ ہے، جس پر ہم اپنی گفتگو آگے شروع کر رہے ہیں۔ وہ اس کا روحانی پہلو ہے انسانی زندگی کا، اور وہ روحانی پہلو ہے جو انسان کے نفس سے، اس کے قلب اور اس کی روح اور اس کے بعد کے لطائف سے بحث کرتا ہے۔ اب عقل تو خود انسانی وجود کے مختلف جو جواہر ہیں ان میں سے ایک جوہر ہے۔ وہ صاف ظاہر ہے، نہ ہر ایک چیز کا خود ادراک کر سکتی ہے، نہ ہر ایک کی ماہیت کے اوپر اس کو کامل دسترس ہے، اور نہ ہر ایک کی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ تو صرف عقل پر اگر انحصار رہے، اور جب کہ عقل کا انحصار حواس خمسہ پر ہے تو یہ ظاہری علم ہو گیا، اس پر انحصار رہے تو خود انسانی شخصیت کے اپنے بے شمار گوشے تشنہ تکمیل رہ جاتے ہیں۔ انٹلیکچول ایسپیکٹ کی ہوگی، انٹلیکچول اور ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ کی، اور جس طرح پہلے میں نے کچھ بیان کیے تھوڑے ان کے ہر شعبہ زندگی کے کچھ گوشوں کی تکمیل ہوگی، کچھ کی نہیں ہوگی، اور کئی گوشے ایسے ہیں کہ جن کی تکمیل عقل بتمام و کمال نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے وہ تیسرا سورس درکار ہوتا ہے، اور تیسرے سورس میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو جیسے میں نے کہا کہ حواس انسان کی باڈی کے سورس ہیں، تو اس میں پھر اس کی سامعہ ہے، اس کی باصرہ ہے، اس کی شامہ ہے، اس کی ذائقہ ہے، اس کی لامسہ ہے۔ جب عقل میں آ گئے تو میں نے کہا اس کی بھی 5 فیکلٹیز ہیں، اس میں حصے مشترک ہے سب سے پہلے، تو حصے مشترک ہے، پھر اس کے بعد اس کی واہمہ ہے، حصے واہمہ ہے، پھر اس کے بعد حصے خیال ہے، پھر حصے واہمہ ہے، پھر اس کی حصے حافظہ ہے، پھر متصرفہ ہے۔ تو اس کی 5 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح جب ہم اس میں آتے ہیں تو اس کے بھی 5 لطائف ہیں۔ جب وجدان کے باب میں اس کے روحانی سورس میں انٹر ہوتے ہیں تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ لطائف خمسہ بھی بیان کیے گئے، لطائف ستہ بھی 6 بھی کہے گئے، لطائف سبعہ بھی کہے گئے، مگر میں ان تینوں کو جوڑ کر 5 لطائف، چونکہ 5 کا سیٹ ہر جگہ چلا آ رہا ہے، ان کو مینشن کرنا چاہوں گا۔ اس لحاظ سے میں اس کو لطائف نفس، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر اور لطیفہ خفی، اخفا کو خفی کا حصہ بنا کے بات کر دوں گا، اور جو عقل کا ایک جوہر ہے اس کو نفس یا قلب ان کے ساتھ متعلق کر لیا جائے تو یہ 5 کے 5 عدد رہ جاتا ہے۔ اب جب نفس پر آتے ہیں تو خود نفس جو ہے انسان کا، ہیومن سول، اس کے 7 اقسام ہیں، یا بالفاظ دیگر اس کے 7 درجات ہیں۔ اب چونکہ ایک علم ہے اور ہر صاحب علم نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے، تحقیق کی ہے، تو بہت سے اسکالرز نے نفس کی اقسام تو 3 بیان کی ہیں، اور بقیہ اقسام کو
ان 3 اقسام میں سے بعض کی، اور تیسری قسم جو نفس مطمئنہ، اس کی پھر آگے مختلف اعلیٰ سے اعلیٰ حالتیں قرار دیا ہے ان کو، کہ اسی کی سٹیجز ہیں۔ لیکن زیادہ سمپلیفائڈ طریقے سے یہ تصور جنہوں نے بیان کیا، وہ یہ بہتر ہے کہ اس کو بجائے الگ الگ حالتیں کر کے اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، تو یہ 7 ہی جو، یا اس کو 7 درجات کہہ لیا جائے یا 7 اقسام کہہ لیا جائے۔ یعنی نفس جب ترقی پا کے دوسرے درجے میں جاتا ہے تو وہ ایک نفس دوسری قسم کا نفس ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے کریکٹرسٹکس بدل جاتے ہیں۔ تو جب اس کے کریکٹرسٹکس بدل گئے، اس کی صفات بدل گئی، اس کے خواص بدل گئے، تو پھر درجہ بھی ہو گیا اور آٹومیٹیکلی اس کی ایک قسم بھی الگ ہو گئی۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو نفس ہے، یہ اس زمین، یہ دنیا جو ہماری فزیکل ورلڈ ہے، مادی دنیا ہے، اس کا نمائندہ ہے انسان کے جسم میں، انسانی شخصیت میں، اور روح مالا اعلیٰ کی، بالائی دنیا کی نمائندہ ہے۔ اب اس کا اشارہ تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت اللہ رب العزت کے ایک فرمان سے ایک ہی مقام پر بہت خوبصورت طریقے سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ تو اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو ان کے پیکر بشریت کی تشکیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو صلصال، حمأ اور مسنون 3 لفظ آئے ہیں، خالق بشرا بشریت، صلصال، حمأ اور مسنون، یعنی مٹی کا ذکر ہے، گارا ہے، بودار ہے، اسمیل کا ذکر ہے، اور پکا ہوا ہے، صاف ظاہر ہے اس کے اندر ہیٹ آئی ہے، تپش طویل زمانہ گزرا ہے، بجتا ہے۔ یہ تمام اس کے کریکٹرسٹکس کا سمبولک زبان میں اشارے دیے گئے ہیں، استعاراتی زبان میں۔ تو گویا یہ اس کا وہ کیمیکل ایوولوشن کے سلسلے میں فرسٹ سٹیج ہے انسانی زندگی کی، جو تراب سے، مٹی سے اور پانی کے ملاپ سے آگے مختلف حالتوں کے ساتھ وجود میں آئی ہے۔ اب یہ جو اس کے اندر خواص ہیں، یہ سارے خواص اپنے ڈیولپڈ فارم میں یہ ایک پوری خواص کی دنیا بن جاتی ہے، اور ان ساروں کا نمائندہ اس انسانی پیکر بشریت میں نفس کو بنایا گیا ہے۔ اب اس سے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس پیکر بشریت کو کامل کر لوں اور پورے توازن اور اعتدال کے ساتھ اور حسن تخلیق کے ساتھ جب اس کو مکمل کر لوں تو پھر کیا کروں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا، اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا۔ اور یہ جو یا ہے، اپنی روح، یا نسبت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم اور تکریم کے لیے، روح کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، روح کے سٹیٹس اور سٹیشن اور اس کے مقام و مرتبہ کو ایز کمپیئر ٹو نفس، یہ ایز کمپیئر ٹو فزیکل باڈی، جو مادہ ہے، مادی جسم، اس کے مقابلے میں روح کی عظمت، اس کو اجاگر کرنے کے لیے تقریباً اس کی یا کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں اپنی روح پھونکوں گا۔ تو یہ روح پھونکوں گا، اور یہ نور ہے، روح ایک نور ہے۔ تو مادی، بشری اور خاکی جسم کے پیکر میں اللہ رب العزت نے روح پھونکنے کا ذکر فرمایا، یعنی اندر باطن کو نور سے روشن کیا بصورت روح۔ اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث ہے، اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فرمایا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے کائنات نے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ لفظ نور اور روح، روح محمدی اور نور محمدی عین یکدگر ہیں، ایک ہی حقیقت اور ایک ہی جوہر کے 2 مختلف نام ہیں۔ تو فرمایا میں اپنی روح یعنی اپنا نور پھونکوں گا تو پھر یہ صاحب عظمت ہو جائے گا، اور تم اس کی عظمت کے سامنے اے فرشتوں سجدہ ریز ہو جانا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں ایسپیکٹ اس ایک مقام پر انسانی تخلیق میں یا تخلیق آدم میں مینشن کر دیے گئے۔ تو گویا پہلے خواص جو بیان ہوئے خالقم بشرن کے تحت، ان خواص کا نمائندہ نفس رکھ دیا، اور جو روح پھونکی گئی اور اس کے صاف ظاہر اس کے اندر کچھ خواص آئے،
اور یہ اس کے خواص تھے جس میں وہ علم کی عظمت اور کردار کی عظمت اور یہ سب چیزیں ملی۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کو حکم دیا تو پھر وہاں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اسماء کا علم آدم کو دیا گیا۔ اب یہ کریکٹرسٹکس ہیں اس روح کے، اور لامحالہ پھر وہ سارے مل کر کریکٹرسٹکس تو اس انسان کو ہی جاتے ہیں نا، اس پیکر انسانی کو ہی کے اندر جوائن ہو جاتے ہیں، اور وہ ایٹریبیوٹس اسی کی طرف ہوتے ہیں۔ علم کی عظمت دی گئی تو اس کے بھی کریکٹرسٹک تھے مادی اور خاکی پیکر کے، جو نفس جس کا ایک کنسنٹریٹڈ نمائندہ بن گیا، اس کا سمبل بن گیا، اور روح کے لطیف بالائی نورانی کریکٹرسٹکس تھے، اور وہ نورانی کریکٹرسٹکس کا نمائندہ روح بن گئی انسانی جسم میں۔ پھر قلب کی جگہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ قلب دونوں کے درمیان ہے، اور دونوں دل کو میدان جنگ سمجھ کر اس پر قبضہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کی جنگ میں مصروف رہتے ہیں۔ روح کی کاوش بھی رہتی ہے کہ اس بندے کو ملکوتی بنا دوں، اس کے قلب پر میں قبضہ کروں، غالب آ جاؤں، تاکہ میرے کریکٹرسٹکس اس کے دل کو بھی مل جائیں اور انسان کا دل روح کی مانند ہو جائے۔ اور جب دل روح کی مانند ہو جائے تو پھر وہ ملکوتی صفت انسان ہو جاتا ہے۔ نفس بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرے جیسا ہو جائے اور میں قبضہ کر لوں اور میرا غلبہ ہو جائے، اور جب نفس کا غلبہ اگر دل پر ہو جائے تو دل کے کریکٹرسٹکس اور احوال و صفات نفس والے آ جاتے ہیں۔ جب دل نفس والا ہو جائے اور قلب نفس نفسانی ہو جائے قلب، تو پھر وہ انسان ناسوتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان ناسوتی بھی ہے اور انسان ملکوتی بھی ہے۔ اب وہ جو نفس ہے اس کا انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج پر اثر ہوتا ہے۔ اسی نفس کیسا نفس ہے، کس درجے کا ہے، اس سے انسان کے عادات اور خصائل بھی تشکیل پاتے ہیں۔ یہ بھی ڈسکشن جو میں کر رہا ہوں، یہ بھی میری اپنی کتاب ہے سلوک و تصوف کا عملی دستور، یہ میرے سامنے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نفس کی پھر جو پہلی حالت ہے اوریجنل، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اب میں اس سبجیکٹ کو صرف اتنا حصہ اس سبجیکٹ کا نفس کے باب میں، پھر قلب کے باب میں، پھر روح کے باب میں، پھر سر اور خفی کے باب میں، تمام لطائف کا صرف اتنا حصہ لوں گا جتنا ہماری اس ڈسکشن اور ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق ہے، ورنہ اس کی اور بہت سی تفصیلات ہیں جو ہمارے زیر غور موضوع کا حصہ نہیں بنتی، ادروائز اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہیں، تو میں ان تفصیلات کو چھوڑ دوں گا تاکہ بحث بہت زیادہ نہ پھیل جائے۔ تو پہلی قسم نفس امارہ ہے، اس کو قرآن مجید نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ جو نفس ہے یقیناً بندے کو برائی کی طرف کھینچ کے بلاتا ہے، اس کو انگلش میں کمانڈنگ نفس کہتے ہیں، ایول کی طرف بلاتا ہے، کمانڈنگ نفس ہے، برائی کی طرف بندے کو کھینچتا ہے۔ اور اس نفس کے اثرات میں سے ہے کہ بندے کے اندر دنیاوی رغبتیں پیدا ہوتی ہیں، گناہوں اور شہوتوں کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، فواحش اور منکرات کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، اور لذتوں کی طرف اور بری خواہشوں کی طرف اور مادی تمناؤں کی طرف انسان زیادہ راغب ہوتا ہے۔ جس میں جب یہ چیزیں ہیں تو یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس اس نفس سے۔ اب ایک چیز میں ہر نفس کے ضمن میں بیان کروں گا، وہ ریلیونٹ ہے، باقی تفصیلات جو ہیں وہ نفس کی الگ سے بحث کرنی ہو تو پھر وہ تب ریلیونٹ ہیں، مگر میں صرف ریلیونٹ حصہ لے رہا ہوں اس موضوع کے ساتھ۔ نفس امارہ جس شخص کا ہوتا ہے تو اس کی پہچان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو نفس جو کہ انسان کی عادات، خصائل اور اس کی طبیعت اور مزاج کو تشکیل دیتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ جو انسان کے مختلف مزاج اور طبیعتیں ہوتی ہیں اور اس کے خصائل اور عادات ہوتی ہیں، یہ نفس کا پرتو ہوتا ہے۔ نفس جو کہ باطن میں ہے اس کا پرتو ہوتا ہے جو انسان کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، یعنی ظاہر کی اس کی شخصیت ایک آئینہ کی مانند ہے اور نفس اس آئینے میں اپنے خواص کے ساتھ جھلکتا ہے۔ تو اس کی پہچان کرنی ہو تو اس کی صفات، نفس امارہ کی صفات میں سے بخل اور کنجوسی ہے۔ جو لوگ طبعاً بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں، یہ کنجوسی نفس امارہ کی علامتوں میں سے ہے۔ اس طرح ہرس، طمع،
لالچ، یہ بھی نفس امارہ کی خواص اور اس کی صفات میں سے ہے۔ اس طرح بدی اور شہوت کی رغبت اور اس کی طرف بہت رجحان، یہ بھی نفس امارہ کی علامتوں میں سے ہے۔ بغض اور کینہ، حسد اور عناد اور دل کے اندر عداوت کسی کے لیے رکھنا، یہ نفس امارہ کی خواص اور صفات میں سے ہے۔ اس طرح غفلت، سستی اور کاہلی، یہ بھی نفس امارہ کی صفات میں سے ہے۔ غصہ بہت زیادہ آنا اور غیظ و غضب اور بھڑک اٹھنا دوسرے پر، اور طبیعت میں ٹھنڈا پن نہ ہونا، یہ بھی نفس امارہ کی علامتوں اور اس کی صفات میں سے ہے۔ یہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، دوسرے کی پشت پیچھے چغلی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، یہ سب نفس امارہ کی صفات اور نفس امارہ کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے کہ انسان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اور انسان کے جو اپنے ایٹیچیوڈز ہیں اور اس کی صفات ہیں، ان سے نشاندہی ہو جاتی ہے کہ نفس کیا ہے۔ اب جب نفس کی صفات یہ ہیں تو صاف ظاہر ہے اس نے انٹیوشن کون سا پاکیزہ اور نورانی دینا ہے انسان کو، کیونکہ وہ تو سارا ظلماتی ہے، ظلمت کدا ہے، وہ نفس اندھیرا ہے۔ اب اس کی ایک دوسری پہچان بھی ہے، جس شخص کا نفس امارہ کے مقام پر ہو، اب یہ چونکہ انٹیوشن کا تعلق ہے اس سے، اور خواب جو ہے وہ ایک بہترین دنیا ہے ان حقائق کے ادراک کی، خواب ان حقائق کے ادراک کی دنیا ہے۔ لہذا جس شخص کا نفس امارہ ہو، اس کو کثرت کے ساتھ جو خواب آئیں گے، ان میں سے چند خواب مینشن کرتا ہوں۔ کثرت کے ساتھ جو شخص یہ خواب دیکھے تو یہ بھی نشاندہی کریں گے کہ یہ اس کے نفس امارہ کی علامتیں ہیں۔ خواب میں جو شخص خنزیر، پگز کو، پورکس کو زیادہ دیکھے، کتا زیادہ دیکھے، ڈاگز کو، ہاتھی کو، ایلیفینٹ کو اگر زیادہ دیکھے، آف اینڈ آن، اگر خواب میں سانپ زیادہ نظر آئیں تو یہ سب نفس امارہ کی خاصیتیں ہیں۔ نفس امارہ والا شخص جب خواب دیکھے گا تو آف اینڈ آن، یعنی یہ چیزیں کبھی کبھار تو کسی کو بھی نظر آ سکتی ہیں، مگر موسٹلی جو بدل بدل کے آف اینڈ آن کبھی یہ خوابوں میں آتے رہیں، تو گدھا اگر نظر آئے، ڈنکی، بچھو نظر آئے، چوہا نظر آئے، پسو اور جو نظر آئے، چڑیا وغیرہ نظر آئے، تو یہ بھی نفس امارہ کی علامات ہیں، سمبلز ہیں۔ یہ سمبولیفائی کرتے ہیں، یہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس شخص کے نفس کی حالت اماریت کی ہے۔ تو یہ تو تھے جانور اور اس طرح کی چیزیں۔ اب اس کے علاوہ مثلا کوئی شخص ٹوائلٹ دیکھے زیادہ خواب میں، استبل دیکھے گھوڑوں کا، یا شراب دیکھے زیادہ، یا نشے کی چیزیں، بھنگ افیون دیکھے، نشاور چیزیں دیکھے، گندا پانی دیکھے، جوہر کا گندا پانی، کیچڑ دیکھے، ٹھہرا ہوا پانی جو میلا ہوتا ہے تالاب یا جوہر میں، یا سیاہ رنگ کا پانی، یہ بھی خواب اگر کثرت سے دیکھے تو یہ نفس امارہ کی علامتوں میں سے ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں صرف وہ چیزیں اس میں سے لے رہا ہوں، صرف دو چیزیں لوں گا نفس کی پہچان کے لیے۔ اب اس کے بعد میں نے تو اپنی اس کتاب میں تمام تفصیلات اس کے علاوہ بھی دی ہیں ریفرنسز کے ساتھ، کہ اس نفس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ کیا ہے۔ اب وہ میں اس وقت سبجیکٹ میرا موجودہ نہیں ہے، کسی اور وقت میں نے اگر یہ سبجیکٹ لیا کسی سیریز آف لیکچرز میں تو شاید میں ڈسکس انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ تو اس نفس کا جو عالم ہے وہ عالم ناسوت ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر اور باریک چیزیں ہیں، میں اس کو اس لیے مینشن نہیں کر رہا۔ مثلا اس کا جو رنگ نظر آتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے، نور۔ اب میں اس لیے اس طرح کی چیزیں مینشن نہیں کروں گا کہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ نیلا رنگ کیوں نظر آتا ہے۔ تو چونکہ میں اس ڈیٹیلز میں اس وقت اس سیریز آف لیکچرز میں نہیں جا رہا ہوں، وہ ہمارا موضوع پھر ہٹ جائے گا، اس لیے میں اس قسم کی بے شمار چیزیں اور کہنے والی ہیں وہ مینشن نہیں کروں گا۔ یہ نفس امارہ اپنے خواص اور اپنی صفات جو ہیں وہ انسان کی شخصیت کے اندر ان کی عکاسی ہوتی ہے۔ جب عکاسی ہوتی ہے تو گویا انسان کے اندر ایک اندھیرا ہے، برائی کی رغبت ہے، تو اس کا جو وجدان کی آنکھ ہے وہ اس کا چشمہ ابھی گدلا ہے، پاکیزہ نہیں ہوا، لامعالا اس کو وہ علوم یا معارف یا ادراک یا وہ کنسیپشنز اس کے کلیئر نہیں ہوں گے۔ اب لطائف میں سے جب نفس کو اوپر کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے، تو روحانی ریاضات ہیں، مشقتیں ہیں، ذکر ہیں، ایفرٹس ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد نفس پھر آگے اپ گریڈ ہوتا ہے، اپنے درجے سے اوپر اٹھتا ہے۔ جب اوپر اٹھے تو پھر نفس لوامہ ہو جاتا ہے،
اس نفس لوامہ کو بلیمنگ نفس کہتے ہیں، بلیمنگ سول یا کرسنگ سول۔ اس لیے بلیمنگ یا کرسنگ کہتے ہیں کہ یہ نفس جب امارہ کی حالت سے اٹھ کر آتا ہے، لوامہ، اس کو قرآن مجید نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ایک درجہ بلند ہونے سے کتنا فرق آ گیا۔ وہاں امارۃ بالسوء تھا، پہلی جو اس کی سٹیٹ تھی اور کنڈیشن تھی، برائی کی طرف انسان کو دھکیلتا تھا اور برائی کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جاتا تھا، اور یہاں اتنا بدل گیا کہ اللہ رب العزت اس کی قسم کھا رہا ہے۔ وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ یہ نفس اب اس کو برائیوں سے روکنے والا بن گیا، برائیوں سے روک رہا ہے، اور اگر وہ نفس اس کو برائی سے روکتا ہے تو ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ مکمل طور پہ اس کو برائی سے بچا لے، تو برائی کے کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے وہ نفس، اس کو ترغیب دیتا ہے کہ برائی سے ہٹے، اور اگر بندہ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو شدت کے ساتھ اسے ندامت اور ملامت ہوتی ہے۔ یہ وہ بولتے ہیں جب آپ لفظ کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ کام کرتے ہوئے، تو ضمیر جس کا برائی پر بہت ملامت کرے، تھوڑی سی برائی، بدی، گناہ، زیادتی، ظلم، غفلت، نافرمانی اللہ رسول کی تھوڑی سی بھی کرنے پر اس کا نفس شرمندہ ہو جائے، اس کے نفس میں ہیجان پیدا ہو جائے اور وہ اس کو ملامت کرے، کرس کرے، اس کو بلیم کرے، اور وہ اپنے آپ کو مجرم گردانے، ظالم گردانے، اپنے آپ کو گناہگار گردانے، لا محالہ پھر وہ شرمندہ ہوگا، اور یہی شرمندگی کا پورا پروسیس اسے گناہ سے بچنے کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ جو انٹرمیڈیری سٹیج ہے، برائی کی طرف دھکیل کے لے جانے والا نفس، اور آگے نفس اوپر آئے گا اس کو نیکی کی طرف لے جانے والا اور نیکی کروانے والا اور نیکی کی سخت ترغیب دینے والا، ان دو سٹیجز کے درمیان جو درمیانی مرحلہ انٹرمیڈیری فیز ہے، یہ نفس لوامہ ہے کہ یہ نفس ابھی اتنا طاقتور تو نہیں ہوا کہ اسے برائی سے بچا لے، مگر اتنا ہو گیا کہ وہ اب کرس کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، ضمیر بیدار ہو گیا ہے، اور یہ ملامت کا پروسیس اسے رفتہ رفتہ برائی سے بچنے کی طرف لے جائے گا۔ جن لوگوں کا نفس لوامہ ہو جائے، ان کے اندر جو رغبت پہ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے، نفع بخشی، لوگوں کا کام کرنے، ان کی مصیبتیں دور کرنے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے، نیکی اور احسان کرنے کی رغبت پیدا ہو جاتی۔ دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھا لینا، خود کو تکلیف میں ڈال دینا دوسروں کی خاطر، یہ نفس لوامہ کے خواص میں سے ہے۔ اس طرح نفس لوامہ کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ پھر بندہ لغو گفتگو سے، لغویات سے گریز کرتا ہے، اور اس کے اندر پسندیدہ اچھے اخلاق آ جاتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ ابھی درمیان میں ہے یہ نفس، اس کے اندر ابھی بہت سے اثرات نفس امارہ کے بھی ہیں، اور ابھی بہت سے اثرات اس کے اندر اوپر کے نفس کے جو آگے بتاؤں گا نفس ملہمہ اس کے بھی ہیں۔ تو نیکی بھی اپنا اثر ڈال رہی ہے اور بدی بھی اثر ڈال رہی ہے، اور اس کا اپنا رجحان اور طبیعت بدی پر ملامت کرنے کا بن گیا ہے، اپنا انکلینیشن یہ بن گیا ہے۔ لہٰذا ادھر سے کچھ جو چیزیں ہیں وہ پہلے والے خواص تو ختم ہو گئے، مگر مکر اور فریب، دھوکہ بازی، یا تھوڑی تھوڑی ہوا و ہوس، یا خود بینی اور خود پسندی، یا تکبر، یا دوسروں پر اعتراض کرنا، یا قہر اور جبر کرنا، یا کہیں کہیں خواہشات نفسانی کا دخل، یہ ابھی اس کے اندر رہ جاتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں نفس لوامہ کی سٹیج پر۔ اور باقی جو بہت بری بری چیزیں بیان کی تھیں ان سے انسان بچ جاتا ہے، جن کا ذکر میں نے نفس امارہ کی صفات کے اندر کر دیا تھا، ان سے انسان نکل جاتا ہے۔ امارہ کی جو خاص طور پہ کہی تھی، بخل اور کنجوسی تھی، حرص اور طمع اور لالچ تھا، بدی کی رغبت، شہوت پرستی، بغض اور کینہ، حسد اور اناد اور غفلت، سستی، کاہلی، بے تحاشا غصہ، غیظ و غضب، غیبت، چغلی، عیب جوئی، دیکھی یہ چیزیں نکل گئیں، اور اس کے بعد اگلے درجے کی کچھ چیزیں رہ گئیں جو کمپیریٹیولی ان سے ہلکی ہیں مگر نیکی سے پھر بوجھل ہیں نیکی کے مقابلے میں۔ اور جس کا نفس لوامہ ہوتا ہے اس کو بھی جو خواب آتے ہیں کثرت کے ساتھ، اس میں بھی ایک سمبولک ڈریمز ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ تر آدمی، اور وہ نفس لوامہ کی جو صفات ہیں وہ متشکل ہو کر سمبولک شیپ میں، امیجز کی شکل میں جو ذکر کر رہا تھا، امیجز ہوتی ہیں، یہ ایک عالم مثال ہوتا ہے۔
اگر خنزیر، کتا اور گدھا وہ چیزیں نظر آتی تھیں اور ٹوائلٹ اور گندگی اور غلاظت نظر آتی تھی، تو وہ اس کے نفس امارہ کے اندر جو غلاظتیں ہیں وہ دراصل خواب میں، عالم مثال میں، مثالی شکلوں میں، امیجز میں بطور ڈریم اس کو دکھائی دے رہی ہیں، جو اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ نفس کا حال یہ ہے۔ اس طرح جب نفس لوامہ ہو جائے تو خواب میں بھیڑ بکری اس کو اکثر نظر آئے گی، گائے نظر آئے گی، اونٹ نظر آئے گے، مچھلی نظر آئے گی، کبوتر نظر آئیں گے، بطخ اور مرغی دیکھے گا۔ مرغی یہ تو ہو گیا جانور اور پرندے، پھر اس کے بعد درخت دیکھے گا، کھجور دیکھے گا، پکا ہوا کھانا دیکھے گا، پھل اور میوے دیکھے گا، سلا ہوا کپڑا اگر نظر آئے اور بغیر زین کے گھوڑا نظر آئے، چراغ بجھا ہوا نظر آئے، جلتا ہوا نہیں، لالٹین یا شمع بجھی ہوئی نظر آئے، روٹیاں کھانا پکا ہوا دیکھے، دکانیں دیکھیں، عمارتیں دیکھے، محلات دیکھے، شہد دیکھے، گنا، شربت، چینی، ایسی چیزیں دیکھے، یہ ساری علامتیں انڈیکیٹ کریں گی کہ اس کا نفس لوامہ ہے۔ پھر اس سے نکلنے اور چھٹکارا پانے کے بھی اپنے طریقے ہیں، ریاضات ہیں، مجاہدات ہیں، ایفرٹس ہیں، اذکار ہیں۔ وہ سبجیکٹ آج کی گفتگو کا نہیں ہے، مگر میں نے اپنی کتاب میں دے دی ہیں وہ ڈیٹیلز، سلوک و تصوف کا عملی دستور میں۔ پھر تیسرا درجہ جب اور اپ گریڈ ہوتا ہے تو نفس ملہمہ ہے۔ اس کو بعض نفس ملہمہ پڑھتے ہیں، بعض اسکالرز نے نفس ملہمہ پڑھا ہے۔ دونوں زیر اور زبر دونوں طریقوں سے درست ہے۔ ملہمہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انسپائرڈ سول، انسپائرڈ، جس کے اندر نیکی کا الہام کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اندر اس نفس کا فجور وہ بھی الہام کیا جاتا ہے، اگر برائی کا الہام ہو تو وہ امارہ کی طرف چلا گیا، وَتَقْوَاهَا، اگر تقویٰ کا، نیکی کا الہام اور القاء ہو تو یہ پھر نفس ملہمہ کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جس کے اندر اطاعت کے خیالات اور نیکی کے خیالات، یہ روح کی طرف سے، جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، تھوڑے 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 قطرے زمین پر گرتے ہیں، تو گویا نفس کی زمین پر، روح سے دل اور دل سے نفس کی زمین پر، یا روح سے نفس کی زمین پر تھوڑے تھوڑے نیکی کے خیالات کے قطرے القاء کی شکل میں، الہام کی شکل میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر نیکی کا الہام ہو اس کو تو نفس ملہمہ ہے۔ یا نفس اس معنی میں لیں کہ یہ نفس بندے کو نیکی کے خیالات منتقل کرتا ہے، بندے کی عقل کو۔ اگر یہ ریسیپینٹ ہو، ریسیور ہو تو نفس ملہمہ ہے، اور اگر یہ گیور ہو، آگے عقل کو نیک، طاعت، بندگی، اچھائی، بھلائی، احسان کے خیالات منتقل کرنے والا ہو، گیور ہو، تو پھر یہ نفس ملہمہ ہے زیر کے ساتھ۔ تو بہر صورت یہ پھر نیکی اور طبیعت میں نیکی کو یہ آگے بڑھاتا ہے اور تقویٰ کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ نیک خیالات طبیعت میں، ہر قسم کی نیکی کے خیالات لاتا ہے، طبیعت میں نیکی کے میلان پیدا کرتا ہے، نیکی کی طرف شوق پیدا کرتا ہے، عبادات کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، حج کرنا ہے، عبادت کرنی، نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں کرنا، بھلائی کرنی ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ یہ تمام تر جو خیالات اور اچھے اخلاق ہیں ان کی ترغیب دیتا ہے اور دل کے اندر میلان اور رجحان پیدا کرتا ہے۔ یہ جو نفس ملہمہ ہے، یہ اگر کسی کو ہو تو اس کے اندر جو صفات ہیں وہ اس بندے میں بطور خواص کے، اس کے کریکٹرسٹکس میں یہ مورل ویلیوز ظاہر ہوں گی۔ تو اس نفس ملہمہ کی صفات میں سے ہے قناعت۔ جتنا میں اس میں حرص تھا، اس میں قناعت آ گئی، جتنا مل گیا اس پر طبیعت قانع ہو گئی۔ پھر سخاوت، جو ملا اس میں سخاوت کرنا، یہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہ بات ایک یاد رکھیں کہ نفس جوں اپ گریڈ ہوتا ہے، اوپر کے درجے کے نفس میں جو اعلیٰ صفات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، تو پچھلے درجے کی اعلیٰ صفات ختم نہیں ہو جاتی، وہ ایڈیشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی نفس ملہمہ نے جو اچھے اخلاق اور اچھے صفات ایکوائر کر لیے تھے، اس کی اچھی صفات اور کریکٹرسٹکس، ایٹریبیوٹس، اچھی کوالٹیز وہ برقرار رہتی ہیں۔ ملہمہ کی سطح پہ جب جاتا ہے تو اس میں اور ایڈیشن ہو جاتا ہے، جب اس سے آگے جاتا ہے تو مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قناعت آ جاتی ہے، سخاوت طبیعت میں آ جاتی ہے، علم کی رغبت آ جاتی ہے، علم دوستی آ جاتی ہے، تواضع اور انکساری آ جاتی ہے، تکبر رعونت نہیں رہتی، انکساری آ جاتی ہے، توبہ کی طرف رغبت اور ندامت کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، صبر و تحمل اور برداشت طبیعت میں زیادہ آ جاتی ہے، خلوص اور اخلاص زیادہ آ جاتی ہے۔ انسان ریاکاری نہیں کرتا، دھوکہ دہی نہیں کرتا، حرص نہیں کرتا، اخلاص کرتا ہے، نیک نیت ہو جاتا ہے۔
اب آپ نے دیکھا کہ وہ ساری صفات اخلاق حسنہ اور خصائل مبارکہ، برکت والے خصائل اور نیک اخلاق سارے اس میں جمع ہو گئے، اور وہ جو پچھلے برائی کے اثرات لوامہ میں تھے وہ سارے ریلیز ہو گئے، ختم ہو گئے، اب ان سے چھٹکارا پا گیا۔ یہ نفس ملہمہ جب انسان کو مل جاتا ہے تو یہاں سے لوگ صالحین کے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں، جن کو اہل اللہ کہتے ہیں، صلحاء کہتے ہیں، صالحین، اللہ کے نیکوکار بندے، ان میں انسان شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے خواب پھر وہ میں نے بتایا تھا سمبولک ہوتے ہیں، کنٹریری خواب بھی ہوتے ہیں۔ اس سٹیج پر کنٹریری خواب آتے ہیں نفس ملہمہ پہ، یعنی خواب میں اگر کافروں کو دیکھے تو یہ برے نفس کی علامت نہیں ہے۔ اب یہ ایک اپنا سبجیکٹ ہے، اسی پر گفتگو میں نے پچھلی نشست میں کی ہے کہ خواب میں کوئی چیز دیکھی یا کسی کی گفتگو سنی یا کسی نے کوئی آرڈر دیا یا کوئی حکم کہا یا کوئی کلام کیا، اور اس کے صاف ظاہر الفاظ ہیں، الفاظ کا ایک ظاہری معنی ہے، مگر خواب کی تعبیر کرتے ہوئے وہ ظاہری معنی نہیں ہوگا۔ آپ کبھی سورہ یوسف کو پڑھیں، وہ جیل میں جو 2 آدمیوں نے خواب سنایا یوسف علیہ السلام کو، تو پڑھیے آپ نے اس کی تعبیر کیا بتائی۔ ان خوابوں اور تعبیروں میں کوئی دور کا تعلق بھی نہیں، کیونکہ خواب پیغمبر نے نہیں دیکھے نا، کسی اور نے دیکھے۔ پیغمبر کی خواب تو خود وحی ہوتی ہے، اور آپ نے تعبیر بتائی اور فرمایا کہ یہ جا کے اپنے بادشاہ کو بتا دینا۔ اور پھر 7 سالوں میں آگے جو معاشی اور اقتصادی حالات پورے مصر کے آنے والے تھے، وہ سارے کے سارے خوابوں کی تعبیر میں آپ نے بیان کیے، اور وہ تعبیریں بھی قرآن میں آئی ہیں۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ مغالطہ ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ خواب میں جو چیز نظر آئی اس کا جو ظاہری اسپیکٹ ہے وہی اس کا معنی ہوگا، نہیں، وہ سمبولک ورڈز ہیں، وہ سمبولک کمیونیکیشنز ہیں، وہ سمبولک سائنز ہیں، میٹافوریکل لینگویج ہے، وہ فیگوریٹو لینگویج، مجازی اور استعاراتی زبان ہے۔ تو کافر کو دیکھے نفس ملہمہ دیکھتا ہے، ملحد اور بے دین نظر آئے، فاسق و فاجر نظر آئے تو یہ نفس ملہمہ کی علامت ہے۔ داڑھی منڈا نظر آئے، یعنی داڑھی چونکہ سنت ہے تو اگر اس کی سنت کا تارک ہے وہ دیکھا، بے ریش دیکھا، لنگڑا بہرا گونگا دیکھا، کو مست اور بے ہوش دیکھا۔ ہجڑے لوگ ہوتے ہیں جس کو خواجہ سرا کہتے ہیں، اور ان کو اگر دیکھا یا غلام دیکھا یا آزاد شدہ غلام دیکھا، یہ ساری مثالی شکلیں ہیں نفس ملہمہ کی۔ اسی طرح اگر سپاہی دیکھے، فوجی دیکھے، جاسوس دیکھے، پہلوان دیکھا، مسخرہ شخص جو ہوتا ہے مذاق کرنے والا، جوکر اسے دیکھا، چوکیدار دیکھے، عورتوں کو دیکھا، تو یہ بھی نفس ملہمہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح قصہ گو لوگ ہوتے ہیں، سٹوری بیان کرنے والے، قصاب ہیں، بچرز دیکھے، دلال دیکھے، چور دیکھا، بہانہ ساز دیکھا، مریض دیکھا، ٹی بی کا مریض دیکھا، تو یہ تمام چیزیں بھی نفس ملہمہ کی علامتیں ہیں۔ اب یہ تمام جو خواب ہیں نفس ملہمہ کی سٹیج پر، یہ کنٹریری ہیں۔ یہ بات بڑی دیکھنے میں ظاہراً یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے عمل کی خرابی کی دلیل ہیں، یہ اس کے شریعت پر عمل میں نقصان اور کمزوری کی دلیل ہیں، مگر اشارہ اس امر کی طرف، ان تمام چیزوں کی طرف ہوگا کہ یہ دیکھ رہا ہے اب اس کو چونکہ اونچلے درجے پر آ گیا ہے، اب دراصل یہ سمبولک ورڈز میں اسے پیغام دیے جا رہے ہیں کہ وہ اس مرتبے پر آ گیا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اسے چاہیے کہ اپنی فرما برداری میں اور اضافہ کرے، اسے چاہیے کہ سنت میں اور اضافہ کرے، اسے چاہیے کہ قصہ گو لوگوں کے پر اپنے کان نہ دھرے، شریعت کی بات سنیں اور حضور کی سنت کی بات سنیں۔ گونگا وغیرہ دیکھنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بات کو نہ سنیں، اگر بہرا دیکھا تو مطلب ہے کہ غلط باتوں سے اپنے کانوں کو بچائے نہ دیکھے، گونگا دیکھا تو مطلب ہے برائی کی بات اور جھوٹی بات نہ کہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ وہ ہر چیز سمبولک ورلڈ میں ہے، استعارے کی زبان میں ہے، ایک میسج دے رہی ہے، وہ اس کی حالت نہیں ہے، یا اس کی حالت میں مزید اضافہ کرنے کی طرف تاکہ اور اونچا جائے، ترغیب ہے۔ تو نفس ملہمہ کے بعد پھر انسان جب اور ترقی کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یہ 4تھے درجے کا نفس ہے۔ تو نفس مطمئنہ یہ اس کو کہتے ہیں پلیزنگ سول، یعنی وہ اللہ پاک نے اسے جس حال میں رکھا اس پر وہ مطمئن اور راضی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔
سورہ الفجر میں. تو نفس مطمئنہ جس کو نصیب ہو جائے تو یہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے. نفس ملہمہ میں صالحیت کا آغاز ہو گیا تھا، تو صالحین گویا ادنا درجے کے اولیاء میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ اولیاء کی جماعت کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور خود ولایت اٹ سیلف، نفس مطمئنہ جو اولیاء ہیں اور ولی اللہ ہے، وہ صاحب نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اس لیے بعض اولیاء اللہ نے اور عرفاء نے اور اس سبجیکٹ کے ماہرین نے کہا کہ اس سے اوپر کی جتنی سٹیجز ہیں یا اقسام ہیں وہ اسی نفس مطمئنہ کی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ تر حالتیں ہیں، انہوں نے حالتیں قرار دیا. بعضوں نے، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جیسے درجہ بلند ہوا خواص اور بدل گئے تو اس کو حالتوں کی بجائے ان کو الگ الگ اقسام کہہ دیا. یہ لفظی فرق ہے، اس سے اس کے بنیادی طور پہ مفہوم اور مراد میں کوئی فرق نہیں آتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نفس جب مطمئنہ کے درجے پر آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب پہلے مطمئن ہو گیا ہے، روح نے غلبہ پا لیا ہے قلب پر، اور قلب کا اطمینان نفس کے اطمینان میں منتقل ہو گیا ہے. اب تو جب نفس مطمئنہ ہے تو دل کا درجہ اور اونچا ہوگا. اب دل کا درجہ جب اور بلند ہو جائے گا، دل درجہ روح میں چلا جائے گا. روح جیسی نفس میں اب پاکیزہ قلب، پاکیزہ دل جیسی صفات آ گئی ہیں تو دل اب روح جیسی صفات کا حامل ہو جائے گا. اور روح جب دل کو اپنا جیسا کر لے گی تو روح خود ترقی کر کے اپنے سے اوپر درجے میں چلی جائے گی. اس طرح لطائف کا اپنا معراج ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو ولایت ہے، پھر اسی مطمئنہ کے مقام پر ولایت صغرا، پھر ولایت کبرا، پھر اس کے آگے درجات بنتے ہیں. تو جس کو نفس مطمئنہ مل جائے تو اس کی جو صفات اور کریکٹرسٹکس اس کے اندر جو ظاہر ہوتی ہیں نفس مطمئنہ کے خواص کے طور پر، ان میں پھر پچھلی جو ملہمہ میں نے مینشن کی وہ اس میں ایڈ کر لیں. جو لوامہ میں اچھی صفات تھی وہ بھی ایڈ کر لیں، ملہمہ کی ایڈ کر لیں. اب مطمئنہ میں مزید اس کی اپنی جو صفتیں ہیں ان میں عفو و درگزر ہے، دشمن کو معاف کر دینا، کسی نے گالی دی، ظلم کیا، زیادتی کی، ذاتی طور پہ معاف کر دینا، عفو و درگزر. بخشش اور عطا، وہاں سخاوت تھی اور یہاں سخاوت سے بھی بڑھ کے بخشش و عطا ہے، بہت زیادہ دینا، اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے. طبیعت میں حلم اور بردباری، وہاں برداشت تھی مگر یہ انسان حلیم الطبع ہو جاتا ہے، بردباری بہت بڑھ جاتی. عبادت گزاری یہ اس کی علامات میں سے ہے. اور شکر مندی، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ پہ ہر وقت راضی رہنا، یہ نفس مطمئنہ کی صفات میں سے ہو جاتا ہے. اب جسے نفس مطمئنہ کا درجہ مل جائے اس کو جو کثرت کے ساتھ خواب آتے ہیں اب وہ ریئلسٹک ہوتے چلے جاتے ہیں. پچھلے فیگوریٹو تھے، سمبولک تھے، کچھ کنٹریری یعنی متضاد چیزیں نظر آ رہی تھی، بعض جگہ سمبولک تھی، اب یہاں ریئلسٹک ہو گئی ہیں ایکسپریس فارم میں. تو جس کا نفس مطمئنہ ہے وہ اکثر خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا یا قرآن مجید کی زیارت کرے گا. اس کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوگی، کبھی کعبۃ اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت ہوگی، مسجد نبوی کی ہوگی. مگر یہ یاد رکھ لیں ایک آدھ بار کسی چیز کی زیارت کبھی ہو گئی، یہ تو ہر ایک کو ہوتی رہتی. یہ پورا سیٹ ہے، کثرت کے ساتھ ریپیٹڈلی زیارت ہونا یہ علامت ہے اس نفس کی. ورنہ چونکہ ہر شخص مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان تو ہے، تو جیسے جگنو کبھی نہ کبھی اپنی روشنی دکھاتا ہے تو سبب ایمان اگر نفس امارہ بھی تھا تو تب بھی کبھی نہ کبھی ایمان کی برکت سے انسان اچھا خواب دیکھ لیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. گنہگار شخص کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا خواب کبھی زندگی میں دیکھے گا ہی نہیں، یا کوئی نیک زیارت ہی نہیں ہوگی، قطعی طور پہ یہ معنی نہیں، اسے بھی ہو سکتی ہے ایکسیپشنلی، مگر یہاں عادت ہو جاتی ہے. تو مدینہ طیبہ کی زیارت ہو، بیت المقدس کی زیارت ہو، یہ نفس مطمئنہ کی علامتیں ہیں. اس طرح اگر بادشاہ کوئی دیکھے، کسی قاضی اور جج کو دیکھے، کسی بڑے عالم کو دیکھے، مشائخ کو دیکھے اور بزرگوں کی زیارت کرے، نفس مطمئنہ کی علامتوں میں سے ہے. جامع مسجد دیکھے، دینی مدرسہ دیکھے، کتب دیکھے، دینی کتابیں، حدیث کی، فقہ کی کتابیں دیکھے، یہ مقام یہ نفس مطمئنہ کی علامات میں سے ہے. مبارک مقدس مقامات کی زیارت کرے، اس طرح تیر دیکھے، کمان دیکھے، تلوار دیکھے، خنجر دیکھے، بندوق دیکھے، یہ بھی نفس مطمئنہ میں سے ہے. آپ کہیں گے کہ یہ سخت چیزیں کیوں آ گئیں؟ اور اللہ کے دین کے لیے اپنی قربانی کی علامت ہیں، یہ اس وجہ سے آتی ہیں. تو کتابیں دیکھیں تو علم کی علامت ہیں، تو یہ سب نفس مطمئنہ کی علامتوں میں سے ہے. اسی طرح پانچواں نفس اس سے اوپر ترقی کر کے
اگلے چونکہ ٹائم شارٹ ہو رہا ہے آج کی نشست کی گفتگو کے لیے، تو میں سمیٹ رہا ہوں۔ 5ویں حالت اور 5واں درجہ پہ نفس راضیہ کا ہے۔ نفس مطمئنہ سے ولی ہو گیا انسان، اللہ کے اولیاء میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مزید ترقی ملی تو نفس راضیہ کے مقام پر گیا۔ اس میں لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ تینوں نفوس کی اچھی صفات اور خواص وہ شامل تھیں، اور اس کے بعد اب راضیہ کی اپنی علامات اس میں شامل ہو گئیں۔ اب اس کی اپنی علامات میں ذکر و فکر کا اضافہ ہے۔ ارشاد فرمایا ارجعی الی ربک راضیہ، اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو راضیہ ہے، یعنی اللہ پہ راضی ہو گیا۔ یہاں نفس ہر حال میں اللہ پہ راضی رہتا ہے، اس کے اندر سے شکوہ شکایت ختم ہو جاتی۔ جس حال میں اللہ رکھے، بھوکا رکھے سیر کر دے، کھلا دے پلا دے، کھانا واپس لے لے، بیمار رکھے صحت مند رکھے، مقروض رکھے اور غنی رکھے، دکھی رکھے یا خوش رکھے، جس حال میں اللہ رکھے، جس کا نفس راضیہ ہے وہ ہر حال میں اللہ پہ راضی ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت میں، اس کے نفس میں کبھی شکوہ شکایت نہیں آتی۔ تو وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یعنی اے اس کو اللہ پر ہر وقت راضی رہنے والا بنا۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے۔ تو اس کی صفتوں میں سے ذکر و فکر کی زیادتی ہے، زہد اور ورع، دنیا سے بھی استغنا آ جاتی ہے، دل دنیا سے مستغنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے، دل میں دنیا کی رغبت نہیں رہتی۔ پھر ریاضت اور مجاہدہ اس نفس راضیہ کی علامت بڑھ جاتی، تقوی پرہیزگاری بڑھ جاتی ہے، عشق الہی بڑھ جاتا ہے، رونا بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت درجہ عشق میں چلی جاتی ہے، اور قلب ترک ما سوی اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، دل سے ما سوی اللہ غیر نکل جاتے ہیں، اور وفا کرتا ہے، ہر زبان، ہر عہد، ہر رشتہ، ہر حق کو ادا کرتا ہے، اور اس کے اندر پھر کرامات، برکات پیدا ہو جاتی ہیں، کرامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ولایت کا بھی اونچا درجہ ہوتا ہے۔ اس نفس راضیہ والے کو جو اکثر و بیشتر خواب آتے ہیں ان میں ملائکہ نظر آتے ہیں، فرشتے دیکھتا ہے، حوروں کو دیکھتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے، براق کو دیکھتا ہے، غلمان دیکھتا ہے، یا زیورات نظر آتے ہیں، جنتی پوشاکیں نظر آتی ہیں، اور چاند اور سورج کا دیکھنا، چاند کو دیکھنا بھی اسی نفس راضیہ میں ہے۔ چاند کو دیکھتا ہے، سورج نہیں، سورج اگلے درجے میں آئے گا۔ تو چاند پہ چونکہ انعکاس ہے سورج کی شعاع کا، تو یہ ساری چیزیں چونکہ قرب الہی کی علامت ہیں اور معرفت الہی کے نور کی علامت ہیں، تو یہ نفس راضیہ کی صفات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ پھر چھٹا نفس یا چھٹا درجہ نفس کا، اور نفس مطمئنہ ترقی پا کے جہاں اوپر پہنچتا ہے تو یہ پھر نفس مردیہ بن جاتا ہے، اور نفس مردیہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کی حیثیت اس سال 2 سال کے معصوم بچے کی سی ہوتی ہے کہ وہ برتن توڑ دے تو ماں اس کو بھی پیار کرتی ہے، وہ شور کر دے ماں اس کو بھی نہیں مارتی، بشرطے کہ ہماری پاکستانی مائیں نہ ہوں۔ ہماری پاکستانی مائیں تو بچوں کو تھپڑ اور مار پیٹ اور گالی گلوچ کے بغیر، ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر سکھاتی نہیں ہیں۔ اسلامی ماؤں کی بات کر رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ اس کو سمجھ نہیں ہے تو وہ برتن توڑے ماں تب بھی پیار کرے گی، شور کرے تب پیار کرے گی، روئے تب پیار کرے گی، جتنا تنگ کرے پیار کرے گی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا اپنا شعور نہیں ہے۔ نفس راضیہ کے مقام پر بندہ، اس کا نفس اپنا شعور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے ذاتی شعور سے دستکش ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سوئے تب بھی اللہ اسے خوش ہے، وہ جاگے تب خوش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات اور فرائض ساکت نہیں کرتا، یہ سمجھ لیں، شریعت کبھی ساکت نہیں ہوتی، مگر اس کا قلیل بھی کثیر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیت کے اندر قوت، اس کے اخلاص کے اندر قوت اور طاقت اتنی آ جاتی ہے، جوہری طاقت کی طرح، ایٹم بم کی طرح۔ جیسے ایٹم بم چھوٹے سے ایک ذرے سے بنتا ہے، ایٹم سے، کسی بڑے مولیکیول وغیرہ یا کسی بڑے جسم سے نہیں، ایٹم سے بنتا ہے، وجود میں، کمیت میں، والیوم میں وہ چھوٹا ہے، اپنی حیثیت میں، کمیت میں بالکل چھوٹا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ طاقت میں بہت بڑا ہے۔ تو گویا ایسے نفوس مطمئنہ، نفوس راضیہ، نفوس مردیہ پہ کامل جو لوگ ہیں، وہ ان کا اتنا سا عمل، اس کے پیچھے نیت اور اخلاص اتنا بڑا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ قلیل عمل اس کا کروڑوں لوگوں کے کثیر اعمال سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہی خوشخبری صحابہ کرام کو سنائی، فرمایا کہ ان کے بارے میں کہ جو تم ایک ذرہ برابر بھی اس حال میں تم سونے کا خرچ کرتے ہو، تو بعد کے کئی لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے ثواب سے بھی کہیں زیادہ تمہارا ایک ذرہ خرچ کرنا ہوگا۔
اس لیے کہ ان کا اخلاص بڑا بلند تھا، اس میں کوئی ریا نہ تھی، کوئی دکھلاوا نہ تھا، کوئی ریاکاری، کوئی شرک، کوئی منافقت، کوئی دھوکہ، کوئی دجل، کوئی چیز جو نیت کو گدلا کر دیتی ہے۔ جب گدلا نہ ہو نیت کو کرنے والا کوئی عمل، اور نیت خالص ہو، تو پھر سورج کی طرح چمکدار ہو، تو پھر ذرے بھی بڑے طاقتور ایٹم بم کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں اللہ پاک ان سے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ تھا، ارجعی الی ربک راضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب پر ہر وقت راضی ہے۔ پھر فرمایا مرضیہ، اور پھر یہ حال اپنا لے کہ تیرا رب تجھ پر ہر وقت راضی ہو۔ رب بندے سے راضی ہوتا ہے کہ خودی سے مراد یہ نفس ہے، خودی کو یعنی نفس کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر بندہ اللہ کا نفس راضیہ میں بندہ ہمہ وقت اللہ کا طالب تھا، مردیہ میں مطلوب ہو گیا۔ مقام راضیہ پر بندہ محب تھا، مقام راضیہ پر اور مقام مردیہ پر بندہ محبوب ہو گیا۔ مقام راضیہ پر بندہ مرید تھا، مقام مردیہ پر بندہ مراد ہو گیا۔ مقام راضیہ پر بندہ منتظر تھا کہ اس کا حکم کیا ہے، مقام مردیہ پر بندہ منتظر ہے، رب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں خود اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ یعنی بندہ وہاں اپنی خواہشات کی نفی کر دیتا ہے اور یوں فنا ہو جاتا ہے رب کے امر میں، رب کی رضا میں، اس کی قربت میں، کہ پھر وہ بندہ آپریٹ کرتا ہے اللہ کے بیہاف پر، اور اللہ ہمہ وقت اس کے ہر عمل کو اپنی تقدیر بنا دیتا ہے۔ ایسے شخص کے اندر جو خواص اور کریکٹرسٹکس پیدا ہوتے ہیں وہ نرمی، لطف و کرم، جملہ اخلاق حسنہ، قرب الہی، آقا علیہ السلام کی ہر عمل میں مطابعت اور سنت و سیرت کی پیروی، یہ چیزیں اس کے اخلاق میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور خواب میں نفس راضیہ والا شخص اکثر و بیشتر جو خواب دیکھتا ہے وہ آسمانوں کے خواب دیکھتا ہے، اور وہ چاند اور سورج کے خواب دیکھتا ہے، زیادہ تر ستاروں کے خواب دیکھتا ہے، آسمانی بجلی بھی خواب میں نظر آتی ہے، کڑک بھی نظر آتی ہے، جلتی ہوئی آگ نظر آتی ہے، جلاتی ہوئی نہیں، جلتی روشن، اور جلتی ہوئی شمع یا روشن قندیل اور چراغ، نور کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ ساری نشاندہی کرتی ہیں کہ اب اس کا رشتہ عالم نور کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، ملائے اعلیٰ کے ساتھ۔ اس نفس مردیہ کے بعد آخری سٹیج پھر نفس صافیہ اور نفس کاملہ کی ہے، 7واں درجہ۔ اس کو اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تو راضیہ بھی ہو چکا، اے نفس مطمئنہ تو آگے بڑھ کر مردیہ بھی ہو چکا، اور اب اے نفس راضیہ و مردیہ اب تو نے وہ کمال پا لیا ہے کہ فادخلی فی عبادی، اب میرے کامل بندوں میں آ جا، شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری قربت اور رضوان کی جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سورہ الفجر پھر اس کو اس مقام پر داخل کرتا ہے، تو اس کی وہ جنت المأوا ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، جنت القربت ہے، جنت الرضوان ہے۔ اور جب اس مقام پر آتا ہے بندہ تو یہاں اس کے جو خواص ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں خلوت، گوشہ نشینی، تنہائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، غیر سے مفارقت بڑھ جاتی ہے، سوائے اللہ رسول کی بات کے، قرآن اور حدیث کے درس کے، تعلیم کے، جو انبیاء کی اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے سوا باقی باتوں میں عام طور پہ سکوت اور خاموشی کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ سچائی اس کی طبیعت، اس کا کردار بن جاتا ہے، مددگار ہونا کردار بن جاتا ہے، افاد عہد، افا عہد کردار بن جاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری اس کا ہمہ وقت کا شعوری اور لاشعوری طرز عمل ہی یہ بن جاتا ہے۔ اس سے گناہ کا کام اس کے ہاتھوں سے سرزد نہیں ہوتا، اللہ اس کو حفاظت میں لے لیتا ہے، حق ہمہ وقت اس کے پاس رہتا ہے، اس کو نسبت ابدیت ملتی ہے اور پھر فائنلی نسبت محمدیت مل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو یعنی بارش بھی خواب میں نظر آتی ہے، برف، یعنی سورج، چاند، ستارے، نور، ان سب چیزوں کو ملا کر جو آخری راضیہ یعنی مطمئنہ، راضیہ، مردیہ تک بیان کر آیا ہوں، وہ سارے خواب ایڈ کر کے
اس میں پھر بارش کا نظر آنا کثرت کے ساتھ، بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا نظر آنا، دریاؤں کا نظر آنا بہتے ہوئے، چشموں کا نظر آنا، بہتے ہوئے کنویں کا نظر آنا، یہ معرفت الہی اور اخلاص کی اولے نظر آنا، زیادہ کنویں اور اولے جو سفید گرتے ہیں، تو یہ عالم نور کی چیزیں یہ وہ، اور ان کو یہ جو آخری میں نے بیان کیے، پلیزنگ سول تھا نفس راضیہ، اور نفس مردیہ پھر پلیزڈ اور کنٹینٹڈ سول ہے، پلیزڈ سول ہے، اور یہ سیکرڈ سول ہو جاتا ہے، یہاں آ کر وہ سیکرڈ سول ہو جاتا ہے، اور یہی پھر سیکرڈ سول فائنلی نفس کاملہ دی پرفیکٹ سول ہو جاتا ہے، جس میں انسان کے نفس کو وہ کمال مل جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ درجات ہیں کہ جب وہ لوامہ میں انٹر ہوا امارہ کے بعد، انٹیوشن کی آنکھ کھل گئی، اس کو الہام شروع ہو گیا، اسی الہام نے اس کو برائی سے پر ملامت کرنے کی ترغیب دی، مگر نفس ملہمہ میں تیسرے درجے میں آیا تو انٹیوشن کی آنکھ اور کھل گئی، اس کے اوپر باقاعدہ الہام شروع ہو گئے، القاء شروع ہو گئے، اور یاد رکھ لیں یہ مغالطہ نہ رہے، الہام اور القاء سے مراد قطعی طور پہ وحی نہیں ہے، وہی انبیاء کی شان، اور وہی بند ہو چکی، آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد قیامت تک وحی کا نزول بند ہو چکا۔ اب رویا صالحہ ہیں، خواب ہیں، یہ القاء ہیں، یہ الہام ہیں، جو نفوس قدسی پر اللہ تبارک و تعالی اچھے خیالات رہنمائی کے لیے القاء کر، تو اس کی آنکھ کھل گئی ہے، انٹیوشن کی، وجدان کی آنکھ کھل گئی ہے، اور پھر اس کی آنکھ جب وہ مطمئنہ پہ پہنچا ہے تو مالا اعلیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا ہے، پھر اسرار و رموز تک اس کی ادراک و رسائی شروع ہو گئی ہے، علم کی اور وسعتیں آ گئی ہیں، پھر رادیہ مردیہ اور کاملہ تک اس کا تعلق پہنچ، نفس پھر مالا اعلیٰ کا ملکوتی نفس بن گیا، جبروتی نفس بن گیا، وہ لاہوتی نفس بن گیا ہے۔ اب تو اس نے وہ مالا اعلیٰ کے وہ عوالم کی تمام صفات اپنے اندر جذب کر لی ہیں کہ اب اس نفس کا عامل بندہ جسد خاکی کے ساتھ چلتا پھرتا تو زمین پر ہے، مگر اس کی صفات اور اس کے باطن کی کیفیات مالا اعلیٰ اور عرش الہی جیسی ہو جاتی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا فرمان کہ میں زمین اور آسمان کی وسعتوں میں بھی نہیں سما سکتا، مگر مرد مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اب اس کا دل مالا اعلیٰ کی جو آسمانی کائناتوں سے بھی وسیع تر ہو جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی شان ورود ہوتی ہے، اس کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، انوار کا نزول ہوتا ہے، وہیں سے وہ اسرار اور علوم اور معارف لیتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ آنکھ کھل گئی باطن کی، نفس کی ترقی پاتے پاتے، کہ جس تک نہ عقل کو رسائی تھی نہ ہوا سے خمسہ کو رسائی تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم گفتگو لطائف قلب اور لطائف روح اور لطائف سر اور لطائف خفی، ان چاروں کو کوشش کریں گے کہ سمیٹ کے ایک نشست میں اس پر بات کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔